हेलो, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में आप सबका वेलकम है। और आज स्टूडियो में आप जानते हैं कि आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं अजीमी साहब। और अब हम अजीमी साहब से पूछते हैं। अजीमी साहब, कहिए क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ और इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम को, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम को नाज़रीन ने, देखने वालों ने बहुत पसंद किया। और उस पर जैसे कि यहाँ स्टूडियो से मालूम हुआ है, टेलीफोन भी बहुत आए हैं और ख़त वगैरह भी बहुत आए हैं। तो इस बात की खुशी है कि हमने जो ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत का सिलसिला शुरू किया, इसको लोगों ने पसंद किया और इसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला खत किसका है नजमा जी, बताइए। फिर आपकी बारी आ गई खत पढ़ने की। जी, मिस्टर पटेल लिखते हैं, मैं अपने बेटे की शादी इसी साल की है। चंद रोज़ तो मेरा लड़का अपनी दुल्हन के साथ खुश रहा, फिर अचानक उसके रवैये में तब्दीली आ गई है। वो अपनी बीवी से बिल्कुल बात नहीं करता और ना ही उसको कमरे में आने देता है। लड़के के इस रवैये से मेरी बहू बहुत परेशान है। वो कम उम्र और ख़ूबसूरत है। मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरी बहू की मोहब्बत बेटे के दिल में रच बस जाए। अजीमी साहब, इसके लिए आप क्या? यहाँ के माहौल में जो बात मैंने देखी है, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी वालिदैन के लिए औलाद है। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की शादी करें अपनी मर्ज़ी से, और उसमें एक हद तक वो ठीक भी हैं, इसलिए कि उनकी वलवले होते हैं, खुशियाँ होती हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो उनकी खुशी होती है कि हमारा जो तजर्बा है ज़िंदगी का, उससे बच्चे फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ के माहौल में ये बात जो है वो नहीं चलती। तो वालिदैन क्या करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों के ऊपर दबाव डाल कर शादी कर देते हैं, जबकि बच्चे का जहन जो है वो इस माहौल के मुताबिक जो है एडजस्ट हुआ होता है। तो हम थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जो हम शादियां करते हैं बाहर से, हिंदुस्तान से लिया है, पाकिस्तान से लिया है, तो वहाँ के माहौल में यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 100% से भी ज़्यादा फ़र्क है। तो जब वो शादियाँ वालिदैन की मर्ज़ी से तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के माहौल में चूँकि वो लड़कियाँ एडजस्ट नहीं होती, इसलिए वो लड़के बाहर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। जाहिर है, जब वो बाहर दिलचस्पी लेंगे और उनको आज़ादाना माहौल मिलेगा जो वो कुछ चाहते हैं, और घर में हमारी जो पाकिस्तान से बेटियां, हिंदुस्तान से जो बेटियां आती हैं, उनकी तरबियत ही एक शर्म और एक हया के खोल में होती है। तो इसलिए वो बच्चों का जहन जो है वो अलहदा हो जाता है और बीवी की तरफ वो माइल नहीं होते, बाहर वो आज़ादी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल ये एक मसला है, यहाँ का बहुत बड़ा मसला है, और ये इसमें हर कौम और हर मज़हब के लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब शादी तो आपने कर दी है, अब इसकी सूरत ये है कि आप अपनी दुल्हन को ये बताएं, पहली बात तो ये कि उससे अपने शौहर से लड़ें झगड़ें बिल्कुल नहीं। उससे ये ना पूछें भाई रात को तुम 2 बजे क्यों आए और रात को 3 बजे क्यों आए। जब वो आए तो उसकी अगर कोई खिदमत हो सके कर दें, ना हो सके उसे चुपचाप सोने दें, सुबह को उससे बात करें, उस वक्त लड़े झगड़ें बिल्कुल नहीं। दूसरी ये कि उसकी एक कोई फ़ोटो ले लें और फ़ोटो लेके उस पर कंसंट्रेट करें अपने जहन को, यानी फ़ोटो लेके बैठ जाए इस तरह के आपका जो है गर्दन जो है वो सीधी रहे, ऐसी जगह रखें फ़ोटो को मेज़ पे कि गर्दन सीधी रहे, और उसको आप वो टिक टिक की बांध कर देखें, यानी पलक न झपके आप। तो ये शुरू में तो पलक झपके की ज़ाहिर आदत नहीं होगी, हो सकता है आपकी आंखों में से पानी भी आए, हो सकता है आपकी आंखें सुर्ख भी हो जाए, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा बतदरीज उसे बढ़ाएं। जब ये 1 मिनट तक ये आपकी मशक पहुँच जाएगी कि 1 मिनट तक आप अपने शौहर की तस्वीर को बिल्कुल ऐसे देखती रहें, तो उसके अंदर उसकी कामयाबी का जो कामयाबी की जो क्या कहना चाहिए ज़मानत है, वो ये है कि उस शौहर के फ़ोटो के चारों तरफ आपको एक हाला नज़र आएगा। अच्छा, हेलो कहते हैं जिसको हेलो कहते हैं जी। और वो जिस रंग का भी हो, नीले रंग का भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, उस हाले को आपने नहीं देखना।
صرف فوٹو کو دیکھنا، فوٹو کو دیکھنا. تو اس حالے میں سے 1 2 3 حالے بنیں گے. جب وہ 3 حالے بن جائیں تو اس وقت آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ذہن لگائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو میرے حق میں محبت والا بنا دے. تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ کتنے دن کرنا ہے، اس کے لیے یہ آپ کی پریکٹس کے اوپر بات ہے کہ کتنا کنسنٹریشن آپ کا فوٹو کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ نہایت مجرب علاج ہے اور یہ پیراسائیکولوجی کا علاج کہلاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو آپ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اس آدمی کے لاشعور میں آپ کی تصویر اتر جائے گی. اور صورت یہ ہے کہ جب تک لاشعور سے شعور میں کوئی خیال نہ ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب لاشعور سے بار بار مسلسل آپ کے شعور میں، یعنی شعور کے لاشعور سے شعور میں آپ کی تصویر ہی منتقل ہوتی رہے گی، فیڈ ہوتی رہے گی، تو وہ ہر طرف سے ان کا ذہن ہٹ کے آپ کی طرف آ جائے گا اور وہ آپ کے بہترین رفیق، اچھے شوہر، اچھے دوست بن جائیں گے. بہت بڑھیا علاج بتایا آپ نے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے ہی یہ عمل بند کریں گی اس وقت فوراً ہی پھر وہ کہیں اور ان کا ذہن چلا جائے؟ نہیں، یہ تو شک شبے کی بات ہے. شک شبے کی بات کیا، بس علاج ہو گیا ہوگا. تو اس کے مطلب کسی کو بخار ہو تو وہ کہے کہ ایسا تو نہیں بخار اتر جائے پھر چڑھ جائے گا، میں دوا کیوں کھاؤں؟ دوا کھاتے ہی رہنا چاہیے. بس جو علاج ہو گیا ہو گیا. ایک بار ہو گیا جو ہو گیا. جی. اب دوسرا سوال. مسز روزینہ لکھتی ہیں، میری دوست کے جسم کا اوپری حصہ جو عورت کے حسن و خوبصورتی کا نمایاں جز ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اس کمی کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. شرم کی وجہ سے وہ کسی مالج سے علاج بھی نہیں کرا سکتی. آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے یہ کمی دور ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج میں شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور آج کل یہاں تو شرم کی کوئی بات ہی نہیں. اگر کوئی مرد ڈاکٹر آپ سے علاج نہیں کرانا چاہتے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ تو علاج میں تو شرم ہونی ہی نہیں چاہیے. تو اگر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہو، میرا خیال ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں گی تو وہ آپ کو حفظان صحت کے اصول بتائے گا، کچھ ورزشیں بتائے گی، تو اس سے آپ کا علاج ہوگا. لیکن ہم جو علاج آپ کو بتا رہے ہیں وہ گھریلو علاج ہے. وہ یہ کہ آپ روزانہ پنیر کھائیں. چیز جسے کہتے ہیں، پنیر کھانے سے غدود جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اصل میں یہ جو حسن ہے، سینے کے اوپر جو ابھار ہے عورتوں کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ غدود ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے عمر ہوتی ہے اور بچی جوانی کو پہنچتی ہے تو وہ غدود نمایاں ہو کے باہر آ جاتے ہیں. تو پنیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے، تو وہ جسم کو بھی فربا کرتا ہے اور غدود کو بھی فربا کرتا ہے. خصوصاً یہ جو پنیر جو ہے یہ اس قسم کے غدود کو زیادہ فربا کرتا ہے. تو وہ کھانے سے انشاءاللہ وہ بڑھ جائے گا. اور حفظان صحت کے اصولوں پر جو آپ کو ورزش بتائیں یا مالش بتائیں وہ کریں. اور روحانی علاج اس کا یہ کریں کہ آپ گلابی رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ خلا سے گلابی رنگ کی روشنیاں آ رہی ہیں اور اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں. تو 15 منٹ یہ رات کو سونے سے پہلے علاج کریں اور 15 منٹ جو ہے صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کریں. اور ساتھ ساتھ کوئی تیل اچھا سا کسی بیوٹی پارلر سے مشورہ کر کے ہربل میڈیسن لے کے مالش ضرور کریں. اس سے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. اب مسٹر سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ عرصہ 7 سال سے شدید ذہنی اذیت اور خوف کا شکار ہوں. ہر 3-4 ماہ بعد اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. پاؤں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جو 25-30 منٹ تک رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. پورے 7 سال سے یہی حال ہے. اب تقریباً 6 ماہ سے گردن میں کپ کپی آ گئی ہے. گردن جھٹکوں کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور سر متواتر ہلتا رہتا ہے. ہاتھ پاؤں بھی متاثر ہیں. 6 ماہ کے دوران 2 دفعہ گردن میں کپ کپاہٹ ختم ہو گئی. پاؤں کانپنے لگے. 2 دن کے بعد کپ کپاہٹ واپس گردن کو منتقل ہو گئی. کبھی کبھی سفید پیٹ ہاتھ پاؤں سب کچھ سینہ پیٹ ہاتھ پاؤں سب کچھ متاثر ہو جاتے ہیں. معدہ کھانا قبول نہیں کرتا. علاج معالجے سے آرام نہیں آتا. جمی صاحب اس کا آپ کیا روحانی علاج؟ نہیں، یہ اعصابی مرض ہے جو
دماغ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو آپ نے لکھا نا علاج معالجے سے فائدہ نہیں ہوتا، آپ نے صحیح علاج نہیں کرایا. یہ علاج کرایا ہے تو آپ نے پرہیز نہیں کیا. تو اگر یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج ہو جاتا ہے تو آپ مہربانی کر کے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اعصابی علاج وہ کریں گے آپ کے، اور جو کچھ وہ کہے وہ اس پہ تدابیر کھانے میں جو بتائے وہ کھائیں، ورزش جو بتائے وہ کریں، دوا دے وہ وقت پر کھائیں. اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ رنگ روشنی کے علاج کے طریقے پر 2 قسم کے پانی تیار کریں. ایک نیلی روشنیوں کا پانی تیار کریں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ نیلے رنگ کی بوتل لے کے منرل واٹر اس میں ڈال کے گردن تک بھر لیں اس کو، اور اس کے اوپر کارک لگا کے اس کو لکڑی کے تختے پر اس کو رکھ کے نا اس کے اوپر بلب جلائیں، 100 واٹ کا بلب جلائیں 24 گھنٹے تک، تو پانی آپ کا تیار ہوگا. اس طرح 2 پانی آپ تیار کریں، ایک نیلے رنگ کی بوتل میں اور ایک زرد رنگ کا، یلو جسے آپ کہتے ہیں. اور پینے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام 2 اونس نیلے رنگ کا پانی پئیں اور دونوں وقت کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے زرد پانی پئیں. اس سے آپ کے معدے کا نظام بھی درست ہو جائے گا زرد پانی سے، اور نیلے رنگ کے پانی سے جو اعصابی سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا ہے، جو دماغ سے متعلق ہے، وہ بحال ہو جائے گا. اچھا، ایک سوال ایک چھوٹا سا پوچھ سکتی ہیں آپ؟ چھوٹا کیونکہ سا؟ صرف 2 یا 3 منٹ بچے ہیں. جی اچھا. مسٹر ہری ٹھاکر صاحب لکھتے ہیں، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے مسئلے کا حل لکھا. میں اور میرے دوست سب حیران ہیں کہ آپ نے یہ کیسے بتا دیا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ٹی وی پر سننے کے بعد ہم نے بلڈ پریشر چیک کرایا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ساری تکلیفیں بلڈ پریشر کی وجہ سے لاحق ہیں. آپ اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے. دیکھیے کس طرح بتا دیا، یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ گاڑی آپ کی خراب ہو جائے اور آپ اسے ورک شاپ میں لے جائیں تو وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کان سے اس طرح کر کے سنتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے، وہ انجن کھول کے وہاں سے تار جوڑ دیتا ہے، آپ سے پیسے لے لیتا ہے. اس کے یہ اس نے اس لیے کیا کہ اس کو پریکٹس ہے اس کی. تو میں چونکہ 19 لاکھ آدمیوں کی کاؤنسلنگ کر چکا ہوں، اسپریچول کاؤنسلنگ، اور ان کا علاج کر چکا ہوں، تو مجھے اس کی پریکٹس ہو گئی ہے. تو بہت سارے حالات سن کے میں مرض کو پتہ چل جاتا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. زیادہ تر اس میں صحیح ہوتے ہیں، اس لیے کہ میری پریکٹس بہت ہے. بلڈ پریشر کا علاج رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر گرین رنگ ہے. تو آپ ایک تو پھل زیادہ کھائیں جس میں گرین بھی ہو. دوسرا یہ کہ آپ گرین کپڑے پہنیں. تیسرا یہ ہے کہ گرین رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں. اس کا یہ طریقہ ہم نے ابھی جیسے آپ کو بتایا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے گرین روشنیاں آ رہی ہیں سرچ لائٹ کی صورت میں، آپ اس میں بیٹھے ہیں. تو یہ 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، اور 15 منٹ کریں دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے، اچھا، بجائے صبح کے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب سورج زوال ہوتا ہے تو سورج جب زوال ہوتا ہے تو دن کی تیزی ختم ہو جاتی ہے. اور زوال کا مطلب ہی ہے کہ اب دن کے اندر جو اسپیڈ تھی بڑھنے کی، تیزی کی، حدت کی، گرمی کی، وہ اب ختم ہو کے اب وہ حدت ختم ہو کے اب وہ سردی کی طرف یا نرمی کی طرف، اچھا، جو آدمی کا حواس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. تو سورج زوال کے بعد ہم ایسی مشقیں بتاتے ہیں جس میں خون میں حدت کم کرنی مقصود ہوتی ہے. تو اسی آپ دیکھیں نا رات کو اور زوال کے بعد آہستہ آہستہ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کتنی گرمی کیوں نہ ہو. تو جب آپ سورج کی زوال کے بعد یہ مشق کریں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اور خون کی حدت کی وجہ سے جو آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہیلو، اسپریچول کاؤنسلنگ پروگرام میں آپ کا بہت بہت آداب. اور آج ہم ویلکم کر رہے ہیں پھر سے عظیمی صاحب کو
اور آپ کے خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ٹیلی فونز کا بھی بہت شکریہ. تو عظیمی صاحب اسٹوڈیو میں آنے کا شکریہ. بہت شکریہ. اب آپ کو کتنے ٹیلی فون آئے یہ بتائیں. جی کم سے کم روز جو ہے 100 کی تعداد میں ٹیلی فون آتے ہیں آپ کے. تو بڑی ہمت کی بات ہے, آپ اتنے ٹیلی فون اٹینڈ کر لیتے ہیں اور یہ واقعی بڑی خدمت کی بات ہے. لیکن یہ سب آپ کی وجہ سے آپ ہو کے رہا ہے. کان تو نہیں بجتے؟ نہیں, میرے کان بجنے شروع ہو گئے. زیادہ ٹیلی فون. جی بس دیکھیے سوال جو ہے کیسے عجیب و غریب آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو اب نجمہ جی. مسٹر اختر صاحب لکھتے ہیں ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں. میرا رنگ گورا ہے اور میری بیوی کا رنگ سانولا ہے, لیکن سانولے رنگ میں نیلا پن ظاہر ہوتا ہے. غور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ سانولے رنگ کے نیچے ہلکا سا نیلے رنگ کا شیڈ ہے. جسم نہ بہت زیادہ موٹا ہے نہ بہت دبلی ہے, لیکن گداز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو کرنٹ لگتا ہے. شروع میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی, لیکن قریب ہونے سے ایسے لگنے لگا جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے اور میں بے حال ہو کر لیٹ جاتا ہوں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے ہر طرح سے اس کا علاج کیا, لیکن مجھے کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا. شادی اس لیے کی تھی کہ خوش و خرم زندگی گزرے گی, لیکن ہم دونوں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناخوش ہیں اور ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کرنے پر مجبور ہیں. یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے. میرے دماغ میں یہ شیطانی وسوسہ آتا رہتا ہے کہ جب میں کچھ نہیں کر سکتا تو بیوی اس معاشرے کا اثر قبول نہ کر لے. عظیمی صاحب, اس مسئلے کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں پیراسائیکلوجی کے قانون کو تھوڑا سا چھیڑنا پڑے گا. پیراسائیکلوجی دیکھیے, یہاں جو سبجیکٹ ہیں آپ نے سب کو پتہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو, ایک فزکس ہے, ایک سائیکلوجی ہے, ایک پیراسائیکلوجی. تو پیراسائیکلوجی کا مطلب یہ ہے کہ سائیکلوجی اور فزکس کا سورس کیا ہے. پیراسائیکلوجی کا مطلب یہ ہے کہ فزکس اور سائیکلوجی کا سورس کیا ہے, تو یعنی سورس آف انفارمیشن کیا ہے ان میں فزکس کا اور سائیکلوجی کا. تو یہ سورس آف انفارمیشن میں جب ہم جھانکتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے روحانی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی روحانیت جنہوں نے سیکھی ہے, جیسے اب میں آپ کے سامنے ہوں, میں اپنے گرو کی خدمت میں رات دن 16 سال رہا, تو 16 سال میں علم ہی سیکھتا رہا اور ان کی خدمت بھی کرتا رہا. تو میں جو اسٹوڈنٹ ہوں وہ پیراسائیکلوجی کا ہوں. تو پیراسائیکلوجی یہ بتاتی ہے کہ جو فزیکل باڈی ہے انسان کا, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز کے اوپر. کس کے اوپر؟ اب وہ یہ کہنے کو تو یہ بتاتے ہیں کہ روح کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, روح کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر روح ہوگی تو جسم ہے, روح نہیں ہو تو جسم ڈیڈ باڈی. لیکن اس سے بات نہیں بنتی کہ روح تو ہے, سب جانتے ہیں. اب روح کیا چیز ہے, یا روح جو انڈیپینڈنٹ ایک چیز ہے وہ فزیکل باڈی کو کیسے کنٹرول کرے, اس کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا. تو اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے اور بلکہ دکھایا جاتا ہے انر کی آنکھ سے, اندر کی آنکھ سے, کہ یہاں یہ پوری جو فضا ہے یہ ایک جال ہے, بالکل یعنی گراف ہے. ایک گراف جو ہے, ایک یہ سیدھی سیدھی لائنیں ہیں اور ایک اونچی نیچی. تو یہ گراف بن گئے خانے خانے. اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے, ڈوجنگ کاریں ہوتی ہیں نا, تو اس کے اوپر ایک سگنل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس جال میں اس کا پہیا گھومتا ہے. جب وہ جال میں پہیا گھومتا ہے تو اس میں اسپارکنگ ہوتا ہے اس میں جال میں, تو وہ جال جو ہے وہ ایک گرافی ہے, اس میں بجلی دوڑتی رہتی ہے. تو اسی طرح یہ انسان بھی اس بجلی سے بنا ہوا ہے, جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی جو وہ سارا الیکٹریسٹی کا سارا نظام ہے. اگر اس میں الیکٹریسٹی نہ ہو تو اسی کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. تو آپ کی یہ جو بیوی کا مسئلہ ہے وہ آپ نے دیکھیے خاص بات اس میں لکھی ہے کہ سانولا رنگ ہے, سانولے رنگ میں نیلا شیڈ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر آپ 1,00,000 آدمی کالے گورے چپٹے پیلے سب جمع کر لیں تو ان کے رنگ میں آپ کو نیلا شیڈ نظر نہیں آئے گا. تو یہ نیلا شیڈ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کی یہ جو بیوی جو ہے یہ واقعی خوبصورت ترین خاتون ہے. اس لیے کہ لاکھوں خواتین بظاہر تو وہ کالی نظر آ رہی ہے, تو رنگ سانولا ہے, لیکن اس کے اندر جو شیڈ کام کر رہا ہے
یہ بتایا جاتا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کشن جی کا جو رنگ تھا اس میں بھی نیلا شیڈ ہوتا تھا، اسی لیے تو ان کو دا بلو گاڈ کہتے ہیں. جی ہاں. تو اس میں دی بلو گاڈ، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اس رنگ کی وجہ سے اس کے اندر کشش بہت ہے، یعنی الیکٹریسٹی بہت زیادہ ہے، اور آپ کے جو فیوز ہیں، یہ تار ہیں، یہ جو بلب ہیں، وہ کمزور ہیں. تو جب آپ اپنے اس بیگم کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو شوق ہوتا ہے، آپ کو کرنٹ لگتا ہے. خرابی بیوی بھی نہیں، خرابی آپ کے اندر ہے کہ آپ کے اندر وہ کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کے اندر آپ کے اتنا کرنٹ ہونا چاہیے کہ بیوی کی جو کچش ہے، بیوی کی جو خوبصورتی ہے، یا یہ بیوی کی جو سیکسول پاور ہے، وہ اس کا آپ مقابلہ کر سکیں. اب اس کا پیراسائیکولوجی میں طریقہ یہ ہے کہ دو چیزیں یہاں ہماری دنیا میں ہیں جو ارتھ نہیں ہونے دیتی روشنی کو. ایک ربڑ ہے اور ایک لکڑی ہے. تو ابھی آپ کو یہ کرنا ہے ہمارے حساب سے، اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس خطوط بہت زیادہ ہیں، ہم مختصر بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ یہ کہیں کہ جوتا جب بھی پہنے ربڑ سول کا پہنے. سول اس میں چمڑے کا یا پلاسٹک کا یا کسی اور چیز کا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں آپ بغیر جوتے کے نہ رہیں. جوتے کی جگہ آپ کھڑامے پہنیں، لکڑی، اور وہ کھڑامے اس قسم کی ہو جیسے ہمارے سادھو مہاراج پہنتے ہیں، انگوٹھے والی. اس میں انگوٹھا، وہ اس انگوٹھے کی جو پیر کی جو انگوٹھے کی رہ گئی، اس کا بھی بڑا تعلق ہے اس سے روشنیوں سے. وہ جال جو ہے اس کی روشنیوں سے، اسی لیے وہ سادھو لوگ جو کھڑاوے پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں کہ اسی کا تعلق ہے؟ تاکہ ان کی جو روشنی ہے، وہ جال میں جو روشنیاں ہیں، وہ روشنیاں ارتھ نہ ہوں، ان کے اندر ویکیوم ہوتی رہے. جب ان کے اندر ویکیوم ہوتی رہتی ہیں تو ان کی جو اسپیڈ ہے آسمانوں میں اڑنے کی، وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کھڑامے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ ایک تو کھڑامے گھر میں پہنے انگوٹھے والی، اور جب باہر جائیں تو ربڑ کے سول کا جوتا پہنے. اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ بیوی کو سے آپ ڈر خوف نہ کریں، اس سے آہستہ آہستہ. کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ کرنٹ کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم نے ایک نمائش میں دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کرسی پہ ایک آدمی کو بٹھا دیتے بجلی کی، اور وہ خوب ایسے ہلتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ کہ نہیں، میں نے آہستہ آہستہ کرنٹ بڑھا لیا. بالکل. تو جب آہستہ آہستہ آپ ہاتھ لگائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی تھوڑی بہت خدمت کریں، تو آہستہ آہستہ، اور ڈریں نہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اس کرنٹ کے عادی ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ کہ آپ نے جو خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس معاشرے میں کہ خدا نخواستہ آپ کی بیوی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیوی آپ کی نیک ہے اور آخر وقت تک آپ کا ساتھ دے گی. یہ تو بہت ری ایشورنگ جواب ہے. اب دوسرا سوال بتائیں. مسٹر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا گھر آج کل عجیب و غریب واقعات کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. گھر میں رکھی ہوئی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، چاہے وہ تالے کی الماری کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہوں. میز پوش، تکیے کے غلاف، پلنگ کی چادریں نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں. گھر کے دروازے کی کنڈی خود بخود کھل جاتی ہے، کھلا ہوا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بند دروازہ کھل جاتا ہے. کبھی کبھی سامنے رکھی ہوئی چیزیں لٹو کی طرح گھومنے لگتی ہیں. میں باورچی خانے میں رکھا ہوا کھانا یا تو حیرت انگیز طور پر کم ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے. اس افتاد نے ہم سب گھر والوں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے. ہر وقت انجانا خوف مسلط رہتا ہے. عظیمی صاحب، آپ بتائیے ہمارے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے اور ہم کیسے اس چیز سے نجات پائیں؟ دیکھیے بھائی، ایک بات ہم آپ کو حسن صاحب بتاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے خامخواہ کہانی گھڑ کے ہمیں لکھ دی ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے، لہذا ہم تو آپ کو امتحان کیسے دیں اپنا. یہ اپنے بڑوں سے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو واقعتاً ہم آپ کو مذاق کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے. اور اپنے بڑوں سے، ظاہر ہے ہم سب آپ کے بڑے ہیں، آپ نے یہ خط لکھا ہے، ظاہر ہے میرے پوتے کے برابر ہوں گے، تو یہ خط آپ کا ہم نے پڑھ کر سنا دیا. آپ کا بہت شکریہ. تو ایسی باتیں ہوتی نہیں.
یہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوئی، یہ تو ایک امتحاناً بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھو جی کیا جواب دیتے ہیں. اچھا، کیونکہ یہ انگلش جو وہ ہے سسٹم، اس میں اس کو پولٹرگائز کہتے ہیں. نہیں ایسی ہوتا چیزیں ہے، ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جو تحریر کے پورا تسلسل ہے تو اس میں ایک قسم کی ایک مذاق مجھے لگا، اور آپ تڑ گئے اس میں. ہاں، تو اس لیے میں اس کو جواب دوں. اچھا، تو بتائیے اگر یہ کبھی صحیح کسی نے لکھا ہمیں کوئی واقعہ ایسا ہوا تو ہم نہ صرف اس کا جواب دیں گے بلکہ اس کی تشریح بھی کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جی، سوہن سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے سوچنے کی عادت بہت زیادہ ہے اور میں ہر وقت اپنے آپ کو پریشان سا محسوس کرتا ہوں. نہ تو مجھے کوئی کاروباری پریشانی اور نہ ہی گھریلو، بس میں ہر وقت خود کو تنہا سمجھتا ہوں اور 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہی الجھ گیا ہوں. پہلے میں بہت مذہبی تھا، اب تو پوجا پاٹ میں بھی خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے. کسی جگہ سکون نہیں ملتا اور نہ ہی کسی کام کو جی چاہتا ہے. سخت پریشان ہوں، بھگوان کے لیے اس کا کچھ حل بتائیے. سوچنا کوئی بری بات تو ہے نہیں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اگر یہ جو ہمارے اس زمانے کے سائنٹسٹ ہیں اگر یہ سوچنا بند کر دیں تو ساری ترقی ختم ہو جائے گی. اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، بائبل بھی جسے کہتے ہیں، آخری کتاب قرآن ہے، وید ہے، ان سب کو پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ میاں یہ کہتے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو، میری نشانیوں پر غور کرو، مجھے ڈھونڈو، میں ہر جگہ موجود ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کی روشنی ہے، درخت میں بھی موجود ہوں، پتوں میں بھی موجود ہوں، پانی میں بھی موجود ہوں. تو پانی میں اللہ کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے جب اگر ہم غور نہیں کریں گے؟ تو سوچنے کی عادت تو بہت اچھی ہے، لیکن سوچنے کی 2 طرز ہے. ایک شیطانی سوچ ہے، ایک رحمانی سوچ ہے. تو پریشان آپ اس لیے ہیں کہ شیطانی سوچ نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، وسوسے اور بے یقینی زیادہ ہے. تو آپ اس شیطانی سوچ کو اللہ کی سوچ میں بدل دیں. مطلب پھولوں میں دلچسپی لیں، باغ میں جائیں، پھول دیکھیں، اس میں رنگ دیکھیں، اس کی ساکھ دیکھیں، آپ کو عجیب عجیب وہ اللہ کی نشانی نظر آئے گی. درختوں کے پتے دیکھیں، مچھلیاں دیکھیں، رنگ برنگی کتنی ہوتی. یعنی جو قدرتی مناظر ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ دلچسپی، تالاب دیکھیں، ندی نالے دیکھیں، تالاب دیکھیں، کنول کا پھول دیکھیں، اس کی کنول کے پتے دیکھیں، ہمارے تو سینیاں رکھی، پلیٹیں رکھی. تو جتنا آپ قدرتی مناظر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے اسی مناسبت سے آپ کی سوچ جو ہے منفی کی بجائے مثبت ہو جائے گی، یعنی تخریب کی بجائے تعمیری ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ رات کو جب آپ سونے لگیں اور صبح جب آپ بیدار ہوں تو سونے سے پہلے آپ یہ تصور کریں، سوچیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یقین ہو جائے گا، تو آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ ریئلٹی میں پہنچ جائیں گے. فکشن لائف سے آپ ریئلٹی جو ہے وہ محسوس کریں گے اور ریئل لائف میں آپ پہنچ جائیں گے. جب ریئل لائف میں آپ پہنچ جائیں گے تو اور آپ کے ذہن میں یقین ہو جائے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوشی ہوں گے، کیونکہ آپ کا ساتھ ہمیشہ ہے. آپ کا ساتھ اللہ کا ساتھ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. مسٹر روزلین صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ سائنس اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ ہمارے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر آبادی ہے یا نہیں. آپ سے سوال ہے کہ روحانیت اس بارے میں کیا کہتی ہے. میں نے ایسے سادھوؤں، سنیاسیوں، جوگیوں کو پڑھا ہے جو اپنی روح کو جسم سے جدا کر کے کائنات میں سفر کرتے ہیں. کیا اس روحانی سفر کے ذریعے دوسرے سیاروں کی کریشنز کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے آپ کو بہت مختصر سے دینا ہوگا. اب تو دیکھیے نا، سائنس نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی آبادی کی طرح اور بھی آبادیاں ہیں. سائنس نے اب اس کو پہلے چھپایا تھا، اس کو ظاہر کر دیا ہے. روحانی جب آدمی ترقی کر لے گا تو روح کے لیے تو ٹائم اسپیس ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا روحانی سیر میں، یہ روحانی پرواز میں آدمی بہت ساری آبادیاں دیکھ لیتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے جواب کا، اور اگلی بار پھر ملاقات ہوگی آپ سے.
हेलो और वेलकम आपका स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में। अब तो आपको इस वक्त पे आदत ही पड़ गई होगी अजीमी साहब से मुलाकात करने की, तो स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया अजीमी साहब। आपका शुक्रिया। कहिए, इस बार के सवाल दिलचस्प हैं? इस बार सवाल तो ये रोज बरोज दिलचस्प ही होते चले जा रहे हैं, बस फिर वही आपसे भी दरख्वास्त है और अपने नाजरीन से भी, चैनल जो है उसके नाज़रीन से भी यह है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों का जवाब दें, लेकिन आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर किया करें कि हमारा दिमाग चलता रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि सब देखने वालों से कहना पड़ेगा कि दुआ करें हमारे लिए। अब हमारी दुआ तो ये, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला सवाल पूछें। जी, नकमाना अख्तर साहिबा लिखती हैं, मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी उम्र 21 साल है। पिछले 6 बरस से वो किसी किस्म की रगड़ की आवाज़ से शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। फर्श पर हुवर लगाएं, कोई टेबल या चेयर घसीटें या किताब के औराक बदलने की आवाज़ से बच्ची के दांतों में दर्द होने लगता है। बच्ची रोना शुरू कर देती है, चीख कर कहती है फलां को मना करो ये काम बंद कर दे। बच्ची ज़्यादातर कानों में उंगलियां देकर रखती है। कानों दांतों की डॉक्टर को दिखाया मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है दूध वो ज़्यादा पिए जो वो पीती नहीं है। अब तो छोटी बहनें भी अपनी बड़ी बहन को जी भर के डांटती हैं। अजीमी साहब, आप इसके लिए क्या तजवीज़ फरमाते हैं? पहले ये कि ये जो बीमारी है ये दिल की कमज़ोरी से है, तो किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर रुजू करना चाहिए। और हकीमी इलाज में ये जो सच्चे मोती का खमीरा है ये बहुत मुफीद है। खमीरा मरवारीद उसे कहते हैं हकीमी इलाज में। ये सच्चे मोती, खमीरा क्या होता है? ये एक दवा, मोती को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पल्स। पल्स, उसका एक दवा बनती है हकीमी और मशहूर है खमीरा मरवारीद, सच्चे मोती का खमीरा। दवा बना के उसको उसकी एक पेस्ट की तरह बना लेते हैं और दूसरे शहद इसमें खिलाना मुफीद है। तो ये आप ये खिलाएं 4-5 महीने और एहतियातन किसी डॉक्टर से ज़रूर उसको रुजू करें। ये जो अलामात हैं ये असल में दिल की कमज़ोरी की है। तो आप ये शहद खिलाएं बच्ची को, सच्चे मोती का खमीरा खिलाएं किसी हकीम के मशवरे से कि खुराक कितनी होनी चाहिए, और किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। दूसरा सवाल। जी, फातिमा बीवी लिखती हैं, अरसे से मैं सर में चक्कर हूँ और दूसरे अमराज में मुब्तला हूँ। चक्कर आते हैं फिर ठीक हो जाती हूँ, फिर सर्दी लगती है और जिस्म कपकपाने लगता है, फिर फौरन नींद आ जाती है। मुझे टाइफाइड और जॉन्डिस भी हो चुका है। सर और कमर में कुछ हिलता है और दिमाग में पिघलता हुआ महसूस होता है। इस दौरान पिंडलियों में खला मालूम होता है। लगता है जिस्म से टांगों का रिश्ता बाकी नहीं रहा। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। गोलियाँ हर तरह की खाई हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अजीमी साहब, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या बीमारी है? जिगर से मुताल्लिक़ बीमारी है। जिगर एक ऐसा अज़ू है इंसानी मशीनरी में कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और ये कहते हैं बीमारियों का 9 साल मुसलसल मुकाबला करता है। 9 साल के बाद वो हार के बीमारी को कबूल करता है। तो आपने इसमें लिखा भी है टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये आपका जिगर अभी तक सही नहीं है। जिगर के अंदर आपके जो है कमजोरी है। इसमें जो बुनियादी परहेज है वो है चिकनाई का। चिकनाई आप टोटली छोड़ दें। तो ये हर जिगर की बीमारी का हर यही जिगर के लिए बीमारी का जरूरी है कि चिकनाई इतना करते हैं डॉक्टर लोग तो कि जो कोई जिगर जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो ये कहते हैं कि चाय भी जो पियो ना उसमें भी दूध न डालो। इतनी चिकनाई भी नहीं जानी चाहिए कि जितनी चाय में दूध के साथ जाती है। तो आप एक तो चिकनाई छोड़ दें। अगर आपसे खाना वाना ना खाया जाए बिल्कुल, तो उसमें ये ऑलिव ऑयल कच्चा उबली हुई तरकारी पर डाल के थोड़ा सा आप खा सकते हैं। और रंग रोशनी से इलाज के तरीके पर यह है कि आप ज़रशों का पानी दोनों वक्त खाने से पहले ज़रूर पिएं। उसकी तरकीब हम आपको पिछले प्रोग्रामों में बता चुके हैं, लेकिन मुख्तसर से बता दीजिए जल्दी, अगर किसी ने हाँ, ना देखा मतलब एक ज़रद रंग की बोतल लेके उसमें मिनरल वाटर डाल के गर्दन उसकी खाली रहे, मजबूत कारक लगा के उसको 100 वाट के बल्ब के नीचे रख दें। फासला कम से कम 2-2.5 फुट का हो। 24 घंटे वो बोतल उस रोशनी में रहे।
24 घंटे के बाद 2-2 औंस पानी खाने से पहले और 2-2 औंस पानी जो है रात को खाने से पहले पी ले। ये एक दफा का तैयार किया हुआ पानी 3 दिन तक चल सकता है। 3 दिन के बाद पानी नया बनाएं। और फातिमा बीबी आप एक काम ये भी करें कि अल्लाह का नाम है अल मलिकुल कुद्दूस। अल्लाह बादशाह है, पाक है, अर रहमान रहीम, वो अपनी मखलूक पर रहमत करता है, रहीम करीम है। तो ये जो अल्लाह के नाम जो ये भी आपको मैं बता दूं, अल्लाह के नाम हर किताब में है, वेद में भी है, बाइबल में भी है, और अल्लाह के नाम हर जगह है। तो अब कहीं अरबी में है, कहीं संस्कृत में है, कहीं सुरियानी जुबान में है, कहीं इब्रानी जुबान में। तो ये आप पढ़े 100 मरतबा अल मलिकुल कुद्दूस अर रहमान रहीम, ये पढ़ के पानी पे दम करके रख लें सुबह को। और जब भी पानी पिए यही पानी पिए, दूसरा पानी ना पिए। तो हमारे दूसरे भाई, चूंकि मालिक जो होता है वो हिंदू सिख ईसाई ये कुछ नहीं होता, वो तो मालिक होता है, जो भी उसके पास मरीज आता है उसको वो बताता है। तो हमारे दूसरे भाई जो हैं इसको फिर आप ये कहें कि अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह पाक है, अल्लाह रहमत करने वाला है, वो इसको पढ़ ले। बात तो वही है, वो पढ़ के पानी पे 100 दफा पढ़ के दम करके रख ले और पानी यही पीते रहे। इससे जो है आपकी जिगर का मर्ज खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आपके जिगर ठीक होगा दूसरी सारी तकलीफें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। नजमा जी ये बहुत बढ़िया जवाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब। मिस्टर नवीदा लिखती हैं, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, हर वक्त दांतों से नाखून काटता रहता है, सुबह सवेरे पार्क जाता है, फूलों से बहुत प्यार है। 15 साल की उम्र तक 2-3 स्कूलों में दाखिल करवाया, मगर अब तक 10 तक गिनती भी सीख नहीं सका। दिमाग में कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐसा इलाज बताइए कि उसको शफा हो जाए। ये गुस्से की बात जब सवाल आए तो मैं भी पूछना चाहती हूँ छोटा सा। मेरा एक कजन है, उसको भी बहुत गुस्सा आता है और उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुस्से से। असल में यही इलाज बता दीजिएगा। गुस्सा जो है ये असल में कमजोरी की अलामत है। हमेशा आप देखेंगे कमजोर आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, मोटे आदमी को गुस्सा कम आता है, वो हंसता रहता है। ये एक उसूल है कि जो आदमी कमजोर नहीं होता वो उसके अंदर गुस्से की बर्दाश्त बहुत होती है, और जो कमजोर होता है वो एकदम भभक जाता है, गुस्सा आता है। और गुस्सा करने से फायदा किसी को भी नहीं पहुंचता, अपने आप ही को नुकसान पहुंचता है उसे। तो गुस्से का इलाज आप ये करें बीबी के चांदी का एक कटोरा बनवा लें, प्याला बना लें बॉल, और चांदी की एक प्लेट बनवा लें। तो बेटे को जब भी पानी पीने को दें चांदी के कटोरे में दें, और जब भी खाना खाने को दें चांदी की प्लेट में दें। अब आप कहेंगे ये क्या इलाज हुआ? ये इलाज ये हुआ कि चांदी में असल में चांदी एक ऐसी धात है जिसमें ठंडक है। तो जब वो कटोरे में, आपने देखा होगा कि चमकदार चीज जब होती है कोई, तो आंखों को एकदम ठंडक महसूस होती है। मसलन अब चांद की चांदनी है, उसमें चांदीपन होता है, चांद चांदनी चांदी चांदी उसी से है। हाँ, तो अब उससे जब हम चांद को देखते हैं तो हमें बड़ी मुसर्रत होती, फरत होती है। इसके बाद हम सूरज को देखते हैं तो हमें घबराहट होती है। तो ये चांदी के तो देखने से असर पड़ता है, ठंडा होता है दिमाग। दूसरे इसकी चांदी की जो खासियत है वो भी ठंडी है। तो जब आप उसको बच्चे को पानी पिलाएंगी और उसकी चांदी की प्लेट में खाना खिलाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुस्सा उसका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यही आप अपने कज़न को भी मशवरा दे दें। बिल्कुल, और वो तो बहुत आराम से खाएगा चांदी की प्लेट में, और रौब जमाएगा सबके ऊपर। आप बताइए। अमीर हो जाएगा। और क्या, वो कहेगा मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ घर में। अच्छा नजमा जी आप बताइए सवाल नंबर 3। जी काफी, एक खातून ने अपना नाम नहीं लिखा, सवाल है, काफी अरसे से रूहानी डाइजेस्ट पढ़ती हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है, इसके मज़ामीन दिल को शादाब करते हैं। मैं रब का हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे घर दौलत बच्चे दिए हैं। मेरा बेटा जिसकी उम्र 12 साल है 9वीं जमात का तालिब इल्म है, जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहता है। हम सब इसके वास्ते दुआ करते हैं, लेकिन पिछले कई माह से मालूम नहीं उसको क्या हो गया है कि वो नहायत बदतमीज़ और नाफरमानी पर उतरा हुआ है। पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता, हर वक्त गलत दोस्तों में अपना वक्त ज़ाया करता रहता है। 1000 समझाने के बावजूद अपनी गलत हरकत से बाज नहीं आता।
پہلے کی قابلیت اور تابعداری کی طرف نظر پڑتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نہ معلوم میرے بیٹے کو کیا ہو گیا اور اب کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. عظیمی صاحب آپ کیا ماں کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ یہاں کا عام پرابلم یہ ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، ٹین ایج گستاخ ہوتے ہیں. ٹین ایج بچے بہت گستاخ ہوتے ہیں. جی اس کی وجہ ہے یہاں کا ماحول اور معاشرہ ہی ایسا ہے کہ جس سے وہ اسکولوں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی ماں باپ اپنی جگہ ہیں، تم اپنی جگہ ہو، تم نے اپنی زندگی بنانی ہے، ماں باپ نے اپنی زندگی بنانی. تو جو معاشرہ جو ہے نا ہمارا، اس کے برخلاف یہاں سب کچھ ہے. پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ہے کہ ماں نے ڈانٹ دیا بچے کو یا مار دیا، تھپڑ مار دیا تو بچے پولیس بلا لیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ بچے کو یہ پتا ہے کہ نہ ماں مجھے ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے، تو اب وہ بچے جو ہے گستاخ ہو جاتے ہیں. تو اب بہرحال یہ تو ایک یہاں کے معاشرے کا ایک حصہ ہے. پورے معاشرے کو تو آپ بدل نہیں سکتے اور یہیں رہنا ہے، اور آپ کو یہیں رہنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جہاں 16 سال کا بچہ ہوا وہ گھر سے چلا جاتا ہے. ماں باپ کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے، کمرے ہیں، کھانے پینے کو بہت کچھ ہے، لیکن جہاں 16 سال کا بچہ ہوا وہ بمشکل 1 سال 17 سال رہے گا، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہاں جا کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرتا. نہیں کیونکہ اس کو انڈیپینڈنس چاہیے نا. انڈیپینڈنس چاہیے. تو اس لیے وہ غصے کی تو بات یہ ہے کہ وہ تو یہاں کے معاشرے کا قصہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ ایسا کہیں جب آپ کا بیٹا رات کو سو جائے تو اس کا نام لے کے، جو بھی نام ہو، آپ نے نام تو لکھا نہیں، اس کا مثلا اس کا نام ہے گل محمد، تو آپ وہاں کھڑی ہو جائیں. اگر آپ کو ڈر نہ ہو کہ بچہ جاگ جائے گا تو میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تو اس کا اگر ڈر ہے تو پھر آپ یہ کہیں کمرے سے باہر اطمینان کر لیں کہ بچہ سو رہا ہے. اطمینان کیسے ہوگا؟ وہ خراٹوں کی آواز آ جائے گی. اب تو لوگ ایسے خراٹے لیتے ہیں کہ دروازے بند کرو تو ہلنے لگتے ہیں دروازے. نہیں جو اوپر لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نیچے خراٹے سنتے ہیں. تو جب وہ خراٹے نہیں لگے تو وہاں اس کا نام لیں، اے گل محمد، تم بہت اچھے لڑکے ہو اور تمہارے مزاج میں نرمی ہے، غصہ نہیں ہے، اور تم پڑھنے میں دل لگاتے ہو اور تم بہت اچھے لڑکے ہو. اے گل محمد، تم بہت اچھے لڑکے ہو، غصہ نہیں کرتے، نرم مزاج ہو اور پڑھنے میں دل لگاتے ہو، تم بہت اچھے لڑکے ہو. تو کتنی باری یہ 3 دفعہ آپ کہیں دلی دل میں اس کا تصور کر کے، اور یہ اس کو آپ کو 90 دن تک کرنا ہے. بیچ میں اگر آپ کو بچہ اٹھ جائے یا آپ دیکھیں کہ وہ سو نہیں رہا ہے تو اس دن نہ کریں. آپ کو 90 دن پورے کر لینے ہیں. تو اس سے اس کے مزاج میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی. یہ کہ اس کے کہنے سے کیا اثر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اگر ہمارے ناظرین نے سوال کیا تو ہم انشاءاللہ اس کی تشریح میں بتائیں گے کہ کیا اثر ہوتا ہے یہ کہنے سے. تو ابھی نہیں بتا سکتے آپ؟ ابھی اس لیے نہیں بتاتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہم دیکھیں کہ ہمارے جو جوابات ہیں وہ اس میں اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم ایکسپیریمنٹ کریں اور پھر آپ کو خط اس لیے ہم ایک سوال ڈال رہے ہیں اپنے ناظرین میں کہ وہ ہم سے سوال کریں کہ یہ کھڑے ہو کے کہنے سے بچے کا ذہن کیسے تبدیل ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک خاتون نے لکھا ہے، اسپریچول کاؤنسلنگ کا پروگرام ہماری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہے. عظیمی صاحب، کافی عرصے سے ہمارے گھر میں ایک گوشت کا بسیرا ہے. رات کے وقت کوئی نہ کوئی ضرور ڈرتا ہے. ایک بار میرے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں. اس نے میرے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اب میں آ گئی ہوں، اور پھر اس نے ایک پتھر دروازے کے شیشے پر مارا اور شیشہ چکنا چور ہو گیا. میں بیڈ پر بیٹھی تھی. ایک عورت دوپٹہ لہراتی ہوئی ہمارے بیڈ پر سے گزری اور میری بیٹی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میری جوان بیٹی کے گالوں کو کسی نے چھوا. عظیمی صاحب، ہمیں بتائیے ہم ان چیزوں سے کیسے نجات پائیں؟ اس کا مجھے لگتا ہے جواب تو کافی لمبا چوڑا ہے، اور اس ویک جو ہے آپ کو جواب پورا دینے کا تو وقت ملے گا نہیں، لیکن مختصر سے بتا دیں اور اسی سوال سے دوسری بار شروع کریں گے. تو اس کا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لے لیں، فل اسکیپ سائز 8 پیپر، اور اس 8 پیپر پر آپ گراف بنا کے اور اس پہ اپنی تصویر بنا لیں. ٹھیک ہے، اب اس جواب کو جو ہے کنٹینیو کریں گے اگلی بار. بہت بہت شکریہ آپ دونوں.